बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर हलचल है। 18 अक्टूबर 2020 कराची में जलसा हुआ पीडीएम का, जिसकी होस्ट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वहां पर मरीम नवाज़ ने तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपना भाई बनाकर एक वादा लिया था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। और आज इस लड़ाई की इब्तदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डाल दी है। उन्होंने बीबीसी की रिपोर्टर फ़रज जावेद रब्बानी को इंटरव्यू दिया है अस्तोर में, और कराची में किया हुआ वादा अस्तोर में जाकर टूट गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस इंटरव्यू में पीडीएम में जो बयानिया इंजेक्ट किया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में, और फिर कराची में उनकी तकरीर नहीं हुई, कोयटा में फिर उनकी दोबारा तकरीर हुई। उन्होंने जो बयानिया इंजेक्ट किया उससे ना सिर्फ ये कि लाताल्लुकी का इजहार किया है, बल्कि अपने इंटरव्यू में जाने अनजाने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 10 जमातें जो अपोजिशन की, जिन्होंने मिलकर ये इत्तेहाद, 11 जमातें कुल हैं, 11वीं उनमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उन्होंने 10 जमातों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, इसका भांडा भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फोड़ दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो का जो इंटरव्यू है फ़रज जावेद रब्बानी को, उसके इम्पॉर्टेंट टेक अवेज़ क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से अहम तरीन नुकात हैं जो उन्होंने इस इंटरव्यू में, जो मेरा ख्याल है कि डिस्कस करना बनते हैं, इनके असरात क्या होंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सियासत पर, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो पारा पारा होने जा रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आगे भी उनका एक जलसों का शेड्यूल मौजूद है। उन्होंने पेशावर में जलसा करना है, लाहौर में जलसा करना है, मुल्तान में करना है, लाड़काना में करना है, और मरीम नवाज़ का ये दावा है कि अगले साल जो है वो इलेक्शन होंगे। जनवरी की 31 की पहले उन्होंने डेडलाइन दी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बगैर डेडलाइन दिए भी ये दावा किया है कि पाकिस्तान में निज़ाम बदलेगा, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, और पता नहीं क्या हो जाएगा। इस किस्म के जो दावे किए हैं, उसमें जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट बेस पीडीएम में नवाज़ शरीफ की अपनी पार्टी के बाद अगर कोई थी तो वो पीपल्स पार्टी, और उसने बाकायदा 180 डिग्री का यू टर्न लिया है पीडीएम के उस बयानिए से जो कि उभर कर सामने आया था। पहले तो जी जायज़ा ले लेते हैं कि आज के जो इंटरव्यू है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी अब 2 कश्तियों की सवार बन गई है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपना जो बयानिया है उसको अलाइन कर लिया है। 10 अक्टूबर को आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीएमए काकूल में पासिंग आउट जो परेड है उससे खिताब करते हुए कुछ गुफ्तगू की थी। उस गुफ्तगू से अलाइनमेंट में किस तरीके से आए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और अपेरेंटली इस इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने कौन सा मुतालबा सामने रखा है कि अगर उसको तस्लीम कर लिया जाए तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आने के लिए तैयार नज़र आती है। इसके हवाले से बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी, आज का जो इंटरव्यू है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाकायदा ये कह दिया है कि फ़ौजी क़यादत का नाम लेना, यानी कि आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर के गुजरांवाला के जलसे में नवाज़ शरीफ ने बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए थे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर, इन दोनों के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर, इन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि फ़ौजी क़यादत का नाम लेना नवाज़ शरीफ का ज़ाती फ़ैसला था। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये इंतज़ार है कि कब नवाज़ शरीफ इनके ख़िलाफ़ अपने जो इल्ज़ामात हैं उनके सबूत पेश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग रिपल ऑन द पॉलिटिकल सीन इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद में इस वक्त और पूरे पाकिस्तान में जो बात ज़ेर बहस है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये बयान है। उनसे जिस वक्त ये सवाल किया गया, अब ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थे इस इंटरव्यू की, और जवाबात भी जो हैं वो बिलावल भुट्टो जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, बड़े नपे तुले अंदाज में कोशिश कर रहे थे कि उसका जवाब दें, कोई ऐसी बात भी ना करें। 2 कश्तियों का सवार मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी इस तमाम तर गुफ्तगू में ये अपना रास्ता ना पीडीएम का बंद किया है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का रास्ता बंद किया है कि किसी तरीके से वो दोबारा जिस एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हुए नज़र आते हैं वो अपनी कोई रास्ता बनाएं। उसके लिए उन्होंने जो मुतालबा भी रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बाकायदा एक्सट्रीम जो है पोजीशन उस तरीके से नहीं ली, बड़े नपे तुले अंदाज में बात की। क्या कहा जी, सवाल ये हुआ कि क्या
BBC نے جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ PDM کی تشکیل کے وقت ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس اور دیگر اجلاسوں میں کیا مسلم لیگ نواز نے پاکستانی فوج کی قیادت یا خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ کا نام لیا تھا یا اس بارے میں کوئی اشارہ دیا تھا؟ اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، نفی میں انہوں نے پہلی بات کے جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ PDM کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نواز لیگ نے جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام نہیں لیا تھا۔ وہاں APC میں یہ بحث ضرور ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگنا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے، اور اس پر اتفاق ہوا تھا کہ کسی ایک ادارے کا نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کہا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ 11 جماعتوں کو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں اکٹھا کر کے میاں محمد نواز شریف نے جس وقت جو ویڈیو لنک ہے اس کے ذریعے خطاب کیا لندن سے اس آل پارٹیز کانفرنس کو، ہم نے وہ کور بھی کی تھی، اس میں یہ طے ہوا تھا ان 11 جماعتوں کا کہ کسی ایک ادارے کا نام نہیں، یعنی کہ حتیٰ کہ کجا یہ کہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف یا DG ISI کا نام لینا تھا، ان کے درمیان طے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے فوج کا بھی نام نہیں لینا، ایک ادارے کا نام بھی نہیں لینا، بلکہ ایز اے ہول اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ کر پکارنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو، جو کہ موقف ہے اپوزیشن جماعتوں کا، کہ وہ ان کو لے کر آئی اقتدار میں۔ تو یہ تو پہلا جو ہے وہ بریچ آف ٹرسٹ ہوا میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کہ انہوں نے ان پارٹیز کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم بنایا PDM کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور پھر ان کے اجلاس اور ان کے جلسے، ان کی ریلیز، اس کا شیڈیول طے ہوا، اور جب اس کا 16 اکتوبر کو پہلا جلسہ ہوا گجرانوالہ میں، جب نواز شریف نے نام لیا ان دو کا، اس وقت اس کے حوالے سے جو سوال ہوا اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا؟ سوال اب ان سے ہوا کہ جب انہوں نے، یعنی کہ جب گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تو پھر اس تقریر میں جب نام لیے گئے تو کیا ہوا؟ تو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر میں براہ راست نام سنے تو انہیں دھچکا لگا۔ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، مگر میاں نواز شریف کی اپنی جماعت ہے اور میں یہ کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میں کیسے بات کرتا ہوں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک واضح میسج دے دیا اس انٹرویو کے ذریعے، اور یہ کہہ کر بھی کہ اب کیونکہ آپ نے اپنی لائن خود جو ہے وہ بنائی ہے اور آپ نے نام لیے ہیں، ہم جس طرح آپ کی لائن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آکے آپ نے گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، تو اب آپ مجھے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سے سوال پوچھا کہ کیا جو PDM کے جلسے ہیں ان سے اتنا دباؤ بڑھ جائے گا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں گے؟ انٹرسٹنگلی اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے کہ فوجی قیادت عہدے سے دستبردار ہو جائے۔ تو یہ واضح کر دیا ہے بلاول بھٹو نے کہ وہ نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے اس سے ایگری نہیں کرتے، اور نواز لیگ جو کہ کیپٹن ایک طریقے سے، کہ ویسے تو انہوں نے فیس پہ دکھانے کے لیے اس کا کپتان مولانا فضل الرحمان کو بنایا ہے، لیکن وہ تمام ڈوریاں، تمام لائنز ایسا لگتا ہے کہ جو دی جا رہی ہیں اس کو، وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہی دی جا رہی ہیں، تو اس سے بالکل ہٹ گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ پھر اس کے بعد انہوں نے واضح وضاحت بھی کی کہ ہمارا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، تو یہ ایک ذمہ دار شخص کا عہدہ ہوتا ہے، تو اب یہ نواز شریف پر لازم ہے کہ وہ اس کے ثبوت بھی پیش کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اگر میری ملاقات ہو جائے نواز شریف سے تو پھر میں ان سے پوچھوں کہ یہ انہوں نے بات کی، پھر اس کے ثبوت بھی دیے جانے چاہیے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور انٹرسٹنگلی کہ جو پورا PDM کا بیانیہ جو سٹیج سے نظر آ رہا تھا کہ 2 اشخاص کے اوپر ڈالا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان کو اقتدار میں لائے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کی ذمہ داری کسی 2 شخص کے اوپر یا کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ کلیئر کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 نسلوں سے، یہ باقاعدہ اب یہ ایک تانا ہے، یوں سمجھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 3 نسلوں سے، یعنی کہ پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے جد و جہد کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کیسے لڑا جاتا ہے، پہلے دن سے اس پر کام کر رہا ہوں اور آئندہ بھی بھاگوں گا، نہ ہی رکوں گا، بلکہ اس مقصد پر کام جاری رکھوں گا۔ اب یہ ایک طنز بھی ہے
کہ جو نئی جسے کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی بات نواز شریف جن کی سیاست کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے، ان کے اوپر یہ تانا بھی موجود ہے کہ ہم تو 3 نسلوں سے یہ جد و جہد کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے، اور یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان سے بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ دور نظر آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ اب آ جاتے ہیں جی سب سے اہم مطالبہ، میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے، اچھا 2 باتیں اینڈ میں، ایک تو یہ انہوں نے جو بات کی کہ انہیں اعتماد ہے کہ آرمی چیف نے جو ان کو یقین دہانی کروائی ہے انکوائری کے حوالے سے، جو کہ گرفتاری ہوئی کیپٹن صفدر کی کراچی میں ہوٹل سے، اور مبینہ طور پر دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی، مریم نواز بھی وہاں پر موجود تھیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے کہ یہ انکوائری ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اس کے نتائج آئیں گے اور ہمیں ان سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایک تو انہوں نے فوج پر اور فوج کی جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، لیکن اب جو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے، اب وہ مطالبہ اسی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس کے حوالے سے جو عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے وہ بارہا یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہمیں سارے سچویشن میں کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے لیے جو ایک این آر او مانگ رہی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس انٹرویو میں مطالبہ کیا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام۔ اب آپ کو پتا ہوگا این آر او کیا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، کے جس میں سب کی باتیں سنی جائیں، ایک پلیٹ فارم ہو کوئی۔ اب واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی سجیشن اور مطالبہ کرنے کا مطلب کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، جو ہو گیا سو ہو گیا، بیٹھتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، سب بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، سب اپنے اپنے جرائم قبول کریں اور اس کے بعد سب کو معاف کر دیا جائے، سب مل کر ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر اکٹھے ہو جائیں اور ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ الفاظ انہوں نے قومی حکومت کے نہیں استعمال کیے، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، نیا الیکشن ہو نہیں سکتا، تو جب آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ کو بھی نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا جائے بلکہ ساتھ میں آپ کو اقتدار میں بھی کسی نہ کسی قسم کا حصہ مل جائے، کوئی ایسا سیٹ اپ وجود میں آئے جس میں آپ کی بھی شمولیت ہو۔ تو یہ باقاعدہ اب نہ تو انہوں نے واضح طور پر کوئی ایسی بات کی، کیونکہ انہوں نے اس میں بات کی کہ وہ جو اے پی سی کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بننے سے پہلے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس کا جو ایجنڈا ہے، اس کی جو قرارداد ہے، اس کے اوپر قائم ہے۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنے اپوزیشن کی طرف، پی ڈی ایم کی طرف بھی دروازہ کھلا ہے اور دوسری طرف کھلا رکھا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنا ایک دروازہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اداروں کی طرف بھی کھول لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ انٹرویو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو 10 اکتوبر 2020 پی ایم میں کاکول، وہاں پر جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے وہاں پر خطاب کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا 2 قسم کی تنقید ہوتی ہیں، ایک تنقید وہ ہے جو کہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، حب الوطنی میں اور اس کے پیرامیٹرز میں، دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے۔ یہ وہ تنقید ہے جس سے ہمیں اپنی کورس کریکشن کرنی چاہیے، اپنی تصحیح کرنی چاہیے۔ انہوں نے فوج کو یہ بات کہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک تنقید وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ہائبرڈ وارفیئر مسلط کی گئی ہے پاکستان پر، جب اس کو سرحدوں کے اوپر اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکا، اور جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو اس طریقے سے کنفرنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایک سسٹمیٹک طریقے سے، منظم طریقے سے پاکستان کے اداروں کی جو قیادت ہے اور جو پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور جنہوں نے اس وقت سنبھالی ہوئی ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ڈیلیبریٹ، ایک سسٹمیٹک ایفرٹ نظر آتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اپنے آپ کو اس صف میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ حب الوطن ہے اور حب الوطنی کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرتے ہیں، اور تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ انٹرویو باقاعدہ جسے کہتے ہیں ایک نیا راستہ طے کرے گا، ممکنہ طور پر یہ پی ڈی ایم کا شرازہ بھی بکھیر سکتا ہے، اور جو اپوزیشن کا ڈیموکریٹک پی ڈی ایم اتحاد ہے اس میں بڑی دراڑ میرا خیال ہے کہ اس بیان نے ڈالی ہے۔ لیٹ سی کہ یہ ٹرن آف ایونٹس ہے، یہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے، اس کے حوالے سے میں آنے والی ویڈیوز پہ بھی بات کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔